घर आकर कौन सा बचना था, कोई फिल्म ड्रामा होता तो अलग बात थी। यहाँ तो अम्मा अब्बा दोनों ने इसकी मेहंदी देखी और फिर वही सवाल किया। माही ने साथ साथ पूरी आप बीती सुनाई, साथ आंसू भी बहाई। अजीब सी शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। ऊपर से साइम के देखने पर इसकी पलकें बारी होने लगीं। हा हा हा, पगली दी, चल चुप कर जा, कुछ नहीं होता। यहाँ लोग अपने से ही रिश्ते बनाने बैठ जाते हैं। अब कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और तेरी फूफी बाइक पर सवार घर आ रहे थे कि रास्ते में सिग्नल पर रुके तो लड़का गजरे देने आ गया। भाई साहब भाभी के लिए ले लें, देखें खुश हो जाएंगी, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। इस्तगफार। बंदा बोले, अबे तुझे कैसे पता कि ये मेरी बीवी है कि बहन? कोई हाल नहीं लोगों का। इनकी बात पर सब हंसने लगे। माही भी कुछ हल्की फुल्की हो गई। कुछ देर बातों के बाद तमाम नफूस अपनी आराम गाहों में तशरीफ़ ले गए। सायम ने बाजू सर पर रखे आंखें बंद करते सोने की कोशिश की। मेहंदी से सजा हाथ, इसका नाम किसी नाम के साथ एक दिल में कैद था। वो उठ बैठा। मैं पागल हो गया हूँ, क्या सोच रहा हूँ? माही और मैं, इम्पॉसिबल। इसने लाइट जलाई। स्विच बोर्ड वाली दीवार पर माही का आर्टिफिशियल जंगल लटका था। जी हाँ, जंगल। नकली दरख्त, तोते, चिड़ियाँ, शेर। वो मुस्कुराते हुए सबको छू रहा था। एकदम पागल है ये लड़की। वो मुस्कुराया, फिर छोटे से शीशे के सामने पड़े चौक के बने डिब्बे को खोला। बहुत से रंगों की चूड़ियाँ इसकी आंखों के सामने थीं। कितनी चूड़ियाँ पहनती है ये? वो 2-3 चूड़ियों को उंगलियों की पोरों से छूते बुड़बुड़ाया। फिर कमरे से निकलने लगा कि ऊपर लगे छोटे छोटे सितारे दरवाजे के पट खुलने के छन छना उठे। इसने उन्हें भी छूकर महसूस किया। इस लड़की को शोर कितना पसंद है। तभी खुद भी बोलती रहती है, टर टर की मशीन। अपनी सोच पर हल्के से सर को जंबिश देता वो छत पर आ गया जहाँ पिंजरे में कबूतर कैद थे। तुम में से चीजू कौन है? वो हल्के से बोला। कोई जवाब ना आने पर मज़ीद कहने लगा, एक्चुअली माही पहचान लेती है, बट ये बहुत मुश्किल काम है। तुम सब एक जैसे हो। चलो छोड़ो। वैसे मैं चेजू से कहने आया था कि वो माही से कह दे के फ़र्क पड़ता है। हज़ारों हाथ उदास और बेरंग सही, मगर माही का हाथ बेरंग और उदास अच्छा नहीं लगेगा। वो तो रंगों में रंगी और शोर मचाती ही अच्छी लगती है। वो कहकर अंदर जाने लगा था जब इसकी नज़र सहन में पड़ी किचन की लाइट जलती देखकर वो किसी सोच के तहत नीचे चला आया। इसने दबे पांव बावर्ची खाने की दहलीज पार की। माही की इसकी जानिब पुश्त थी। बेड़ा गर्क हो, तुझे ईद की सवैयाँ नसीब ना हो, तेरे मियाँ से तुझे जूते पड़ें, तेरा ईद का सूट जले, तुझे 1 रुपये ईदी ना मिले। वो बुड़बुड़ाते अचानक छुरी पटक कर पलटी, जिससे अभी वो वाश बेसन पर झुकी अपना हाथ खुरच रही थी। सामने दरवाजे में दीवार से टेक लगाए खड़े साइम को देखकर इसकी हवाइयाँ उड़ गईं। इसने रुख मोड़ लिया। फजूल कोशिश कर रही हो। ऑल ऑफ दीज आर यूजलेस। ये सब बेकार है। एक बार नाम लिख दिया जाए तो वो फिर कभी नहीं मिटता। साइम की आवाज़ में भी शरारत का अंसर साफ नुमाया था। माही पजल होकर रह गई। कोई था जो इसकी बोलती बंद कर सकता था। अरे आप कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसे मुंह मोड़े खड़ी हैं। हालांकि आपको मेहंदी भी लगवाई, गिफ्ट भी दिया। वो इसकी हालत से लुत्फ उठाता शरारतन बोला। माही ने निचला होंठ काटा। कमीना बिला वजह फ्री हो रहा है। लंगूर ना हो तो मुंह तोड़ दूं इसका। माही दिल में इसे कोस रही थी। मेरे कान तरस रहे हैं आपसे मिलने वाली इज़्ज़त अफजाई को। दिल में ना कहिए, ऊंचा फरमाइए प्लीज़। वो आगे बढ़ा। इसकी शोख आवाज़ माही को करीब से आने लगी। इसने छुरी को फिर से अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। तुम अपना मुंह धो कर रखो, कच्ची मेहंदी है, कच्चा रंग जल्द उतर जाएगा। आया बड़ा फ्री होने। हाँ नहीं तो। माही चाकू की नोक इसकी तरफ करके बोली। हा हा हा, फिक्र ना करो, मैं इस रंग को पक्का कर दूंगा। साइम के तो अंदाज ही बदले हुए थे। दूर फिटे मुंह। वो चाकू पटक कर चली गई। साइम हल्के से हंस दिया। ईद की नमाज पढ़कर सब एक दूसरे के गले मिलते ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। गलियों में छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंग लिबास पहने नमाजियों के निकलने का और ईदी मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। साइम भी इफ्तिखार साहब के साथ मस्जिद से बाहर निकल आया। वो घर की गली में अभी दाखिल ही हुआ था कि बच्चों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया।
عیدی عیدی کا شور مچا دیا۔ سائم کو اپنا گاؤں یاد آ گیا۔ وہ شدت سے اس سب کو مس کر رہا تھا، مگر اسے میوزک کی دنیا میں اپنا نام متعارف کروانا تھا۔ یہ لو، آپ بھی لے لو۔ چھوٹی سی بچی کو چپ کھڑے دیکھ کر سائم نے 5-6 ہرے ہرے نوٹ اس کی جانب بڑھائے۔ وہ آپ کی مہندی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، کیوٹ سی بچی کے گال پر چٹکی کاٹتے کہا۔ ماہی آپی نے لگائی ہے، وہ مزے سے بولی۔ میرے بھی، میرے بھی۔ وہاں کھڑی سب بچیاں اسے مہندی دکھانے لگیں۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے سب بچوں کو کھلے دل سے عیدی بانٹی اور گھر آ گیا۔ سائم بائی میری عیدی۔ جب پھوپھو کے بچوں کو بھی سائم نے عیدی بانٹی تو اقرا نے بھی ہتھیلی پھیلا دی۔ تمہیں بھی چاہیے؟ سائم نے حیرت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ صحن میں سب ہی جمع تھے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ جی ہاں، مجھے بھی چاہیے ہیں۔ بڑے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے۔ چلیں شاباش نکالیں۔ اقرا کے کہنے پر اس نے 1000 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ ماہی تمہیں نہیں لینی عیدی؟ سب کے سامنے مخاطب کرنے پر ماہی جبراً مسکرائی۔ ارے ماہی اور عیدی نہ لے، ہو نہ جائے کہیں یہ انہونی پوری ندیدی ہے، ابھی اپنے ابا سے نکلوائی ہے۔ پھوپھی کو نہیں بخشا۔ سائم بیٹا اسے تو جتنی مرضی عیدی دے لے، اس کا من نہیں بھرنے والا۔ اماں نے پھر اس کی عزت افزائی کی۔ حیرت ہے مجھے کیسے بخش دیا۔ سائم کی نظر ڈارک پرپل اور سلور کلر کے چوڑی پاجامے اور اسٹریٹ قمیض میں ملبوس مہندی اور چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں سے کھیر کی پلیٹ تھامے بیٹھی ماہی پر پڑی۔ جائیں بجو، آپ بھی لے لیں اپنی عیدی۔ اقرا کے کہنے پر سائم نے افتخار صاحب کی جانب دیکھا۔ جا ماہی لے لے۔ ابا کے کہنے پر وہ دانت پیستی اٹھ گئی، جا کر سائم کے سامنے کھڑی ہو گئی، خونخوار نظروں سے گھورا۔ بولی تو صحیح ہے، عیدی دیں۔ سائم نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ عیدی دیں؟ وہ دانت کچکا کر بولی، جیسے سائم اس کے دانتوں کے نیچے ہو۔ ہتھیلی پھیلا کر وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ ماہی نے سب کی جانب دیکھا، وہ ادھر ہی متوجہ تھے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی۔ اے ماہی سیدھا ہاتھ آگے کر، کم عقل۔ اماں کے کہنے پر اس کا دل چاہا زمین میں گر جائے۔ اس نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا دی۔ سائم نے پہلے ہتھیلی پر بنے دل کو دیکھا، پھر ماہی کو جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کتنی عیدی چاہیے ہے؟ وہ ہلکے سے تبسم سے بولا۔ اتنے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا بول دو، کنگال ہو گئے ہو؟ کتنے چاہیے؟ کا لگتا کچھ؟ وہ بھی ماہی تھی، آخر کو برداشت جواب دے گئی تو زبان بھی کھل گئی۔ اس کے کہنے پر آمنہ بیگم نے گھورا۔ ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئیں۔ سائم نے 5 نیلے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو وہاں بیٹھے تمام نفوس چونک گئے۔ سائم بیٹا یہ بہت زیادہ ہیں، افتخار صاحب بولے۔ ان کے لیے یہ روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ سائم افورڈ کر سکتا تھا، تنہا تھا، اتنا بڑا انسٹی ٹیوٹ تھا، مگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ خالو کہاں زیادہ ہیں؟ ویسے بھی ماہی میری کزن بھی ہے، پھر انسٹی ٹیوٹ بھی، اور اب عنقریب میری امپلائی بھی بننے والی ہے، تو اتنا تو بنتا ہے۔ اس کے کہنے پر افتخار صاحب تو مطمئن ہو گئے، جبکہ ماہی اس کے امپلائی کہنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اب مکمل انجان بن چکا تھا۔ پھر شام کو وہ اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا، عید کے تیسرے دن واپس آنے کا کہہ کر۔ عید کے دن پلک جھپک کر گزر گئے۔ سائم آیا اور اپنا سامان لے کر چلا بھی گیا۔ ماہی پڑوس میں گئی تھی۔ سائم نے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کیا، مگر پھر واپس آ گیا۔ افتخار صاحب کے گھر سے آدھ پون گھنٹے کی مسافت پر اس کا انسٹی ٹیوٹ تھا، جس کے ہاتھ ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو سائم اور اس کے 3 دوست شیئر کرتے ہیں۔ ان کا ایک میوزیکل بینڈ ہے، سپرنٹینڈنٹ تھریلز، جس میں اس کا دوست اون ڈرم بجاتا، شاذل سنگنگ کرتا، مانی 5 بانسری اور اکثر وائلن بھی بجا لیتا ہے۔ سائم بھی وائلن بجاتا ہے۔ ان کا انسٹی ٹیوٹ تقریباً 1.5 سال سے یہاں قائم ہے۔ اون کے علاوہ مانی، شاذل اور سائم یہاں اسٹوڈنٹ کو اپنے اپنے ہنر کی کلاسز دیتے ہیں۔ 4 فلور پر مشتمل یہ عمارت اندر سے ایک میوزیکل انسٹی ٹیوٹ کا مکمل روپ دیتی ہے، جہاں ویل فرنشڈ کلاسز ہیں، موسیقی کے تمام آلات ہیں۔ فرسٹ فلور پر انٹرنس کے بعد ریسیپشن ہے، پھر اسٹوڈنٹ نوٹس کا کاؤنٹر ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ فلور وائلن کی کلاسز پر مشتمل ہے، اور پھر تھرڈ فلور سرتال کے شوقینوں کے لیے، اور فورتھ فلور پر کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر پر اپنے صحیح میوزک کے
ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ ہر طرح سے قابل تعریف تھا۔ یہاں پر ایک سویپر تھا اور ایک لڑکا باہر کے کام کاج کو، اس کے علاوہ 3 گرلز تھیں، ایک ریسیپشن لیڈی، دوسری اسٹوڈنٹس نوٹس کاؤنٹر پر ہوتی اور تیسری ٹیسٹ ارینجمنٹس کے لیے ماہی کو بھی یہاں ٹیسٹ ارینجمنٹ، نوٹس ٹائپنگ اور اسٹوڈنٹس ڈیٹا کلیکشن اور ان کا منتھلی ویکلی رزلٹ بنانے کو بلایا گیا۔ اے سست لڑکی، اب آ بھی جا، بچہ بیچارہ کب سے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اماں نے کوئی تیسری آواز لگائی تو وہ نیچے آئی۔ چلو جلدی کرو، اتنی دیر کروا دی۔ ماہی صائم سے پہلے باہر نکل گئی، جیسے اتنی دیر اس نے کروائی ہو۔ آمنہ بیگم خفیف سی اس کو پیار دینے لگیں۔ وہ باہر آ گیا جہاں ماہی ہیلمٹ پہنے اپنی اسکوٹی سٹارٹ کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ! صائم نے بے اختیار اپنی بائیک کے ہینڈل کو تھام لیا۔ یا اللہ، اب تو ہی میرا محافظ ہے، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے کہا۔ چلیں سر جی، ماہی کی چلاتی آواز گونجی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اب ماہی کی اسکوٹی اور اس کی بائیک ایک دوسرے کی رفتار کا مقابلہ کرتی آگے پیچھے تنگ تنگ گلیوں سے نکل کر کھلی سڑکوں پر آ گئیں۔ اچانک ماہی نے اپنی اسکوٹی روکی اور ہیلمٹ اتارا، پھر اپنا تھیلا نما بیگ لے کر اس جانب چلنے لگی جہاں تھوڑی اونچی جگہ پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے۔ صائم بھی ہیلمٹ اتار کر اس کی کارکردگی دیکھنے لگا۔ اس نے بیگ سے شاپر نکالا اور پھر اس میں سے دانے نکال کر کبوتروں کو ڈالنے لگی۔ اس کے آواز لگانے سے اور بھی کبوتر وہاں جمع ہونے لگے۔ مہرون پٹیالہ شلوار اور دوپٹے میں سفید گول دامن، چھوٹی قمیض میں وہ ان کبوتروں کی ہی ساتھی لگ رہی تھی۔ صائم سینے پر ہاتھ لپیٹے یہ منظر دیکھنے لگا۔ زندگی اس لڑکی کے اندر سانس لیتی تھی، زندہ دل، بے پرواہ، دوسرے معنوں میں منموجی تھی وہ۔ آخر کو 10 منٹ بعد وہ واپس آئی اور صائم سے کچھ کہے بنا ہی اسکوٹی پر بیٹھی اور چل دی۔ صائم پہلے تو گھبرا گیا تھا کہ اس کو اسکوٹی چلانی آتی بھی ہے یا یہ نہ ہو کہ کہیں ٹھوک دے اور ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ جائے، مگر نہیں، وہ بہت اچھی اسکوٹی چلاتی تھی، اسے ماننا پڑا۔ ہائے اللہ! اے تے بہت سونا ہے، یہ بہت حسین ہے، ماہی نے تعریف کرتے کہا۔ تھینکس، صائم اس کے ساتھ اندر داخل ہوتا بولا۔ انسٹی ٹیوٹ کو حسین کہا ہے، تمہیں نہیں تھینکس۔ آخر میں اس کی نقل اتار کر بولی اور اس سے پہلے اندر چلی گئی۔ صائم ہونک بنا کھڑا رہ گیا۔ وہ فرسٹ فلور کا جائزہ لے کر اوپر جانے لگی جب صائم اس کے پیچھے آیا۔ ماہی آرام سے، تحمل سے دیکھ لو، یہ ہارڈ ووڈ کا فرش ہے، تم پھسل نہ جاؤ، صائم نے اسے اچھل اچھل کر سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا۔ ماہی کوئی بچی نہیں جو پھسل۔ یہ اکٹھے 3 سیڑھیاں پھلانگتے ماہی پھسلی اور سیڑھیوں سے لٹکنے کی بجائے صائم کے بازوؤں میں لٹک گئی۔ چونکہ وہ اس کے پیچھے تھا، تبھی بروقت سنبھال لیا۔ صائم اس کے تاثرات بھی نہ دیکھ سکا تھا، نہ اسٹار پلس کے ڈراموں کی طرح بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک بجا تھا۔ البتہ شاذل ٹپک گیا تھا، اس نے گلا کھنکارا۔ ماہی نے صائم کو اتنی زور سے دور دھکیلا، بیچارہ گر ہی جاتا جو شاذل نہ تھام لیتا۔ صائم نے اسے گور کر دیکھا۔ ماہی نے مطلق پرواہ نہ کی اور دونوں کو حیران چھوڑ کر 2nd فلور کا جائزہ لینے لگی۔ یہ پٹاخہ ہے تیری کزن، شاذل نے ہنس کر کہا۔ ہاں یار، بدقسمتی سے، صائم نے کڑوا بادام نگلا۔ کیا یار، اتنی کیوٹ تو ہے اور سٹائل تو فدا کر دینے والا ہے۔ شاذل کی نظریں ماہی پر جم گئیں جو وہاں پڑے وائلن اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ او ہیلو، کزن ہے میری، اسی لیے احتیاط سے دوبارہ کہنا نہ پڑے، صائم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو شاذل ہنس پڑا۔ او ڈوڈ، ایم جسٹ کڈنگ، میں مذاق کر رہا ہوں۔ ماہی، اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں، تم نے پورے انسٹی ٹیوٹ کا معائنہ کر لیا ہوگا، اب فاریہ کے ساتھ لگ جاؤ، یہ تمہیں گائیڈ کر دے گی۔ صائم نے 2nd فلور پر بنے اسٹاف روم میں ٹانگیں پھیلائے بیٹھی سورج مکھی کے بنے بیج کھاتی ماہی سے کہا۔ ہائے اللہ، ماہی کام کیسے کر لے، ماہی کو بھوک لگی ہے۔ اس کو اپنی بات کہہ کر جاتا دیکھ ماہی ہڑبڑا کر الٹی سیدھی جوتی پہن کر ہی اس کے پیچھے دوڑی۔ صائم نے پہلے اس کی شکل کو غصے سے تکا، پھر پیروں کو، پھر ماہی کی شکل کو۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر جوتی پھنسانے لگی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس ایک لڑکی کو سر کے پاؤں میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوتے گزر رہے تھے۔ صائم نے اپنے ہی سر پر غصے میں تھپڑ مارا۔ اب اسے تو کچھ کہنے سے رہا
ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ماہی اٹھتے ساتھ پھر سے بولنا شروع ہو گئی۔ تمہاری بھوک میرا مسئلہ نہیں ہے، تم یہاں کام کرنے آئی ہو۔ آئی سمجھ، اب جاؤ اور اپنے کام پر لگو۔ وہ سختی سے بول کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ تیری تو دل چاہ رہا ہے کہ یہی جوتا۔ ماہی نے خود پیر سے نکالا اور سیڑھیوں سے نچلی سیڑھیاں اترتے صائم کو دیکھا۔ اس لنگور کے 2.5 من کے سر میں دے ماروں، یہ قسمت خراب۔ غصہ ہاتھ سے چھوٹا اور صائم کے سر پر بجا۔ ہائے اللہ، آج تو گئی ماہی۔ ماہی سیڑھیوں پر ہی دبک کر بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی اب نہیں بچے گی۔ صائم کو اب اس کی بچکانہ حرکتوں پر طیش آنے لگا۔ ویسے بھی وہ کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے غصہ اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ ماہی نے ایک آنکھ کھول کر صائم کو دیکھا۔ وہ خونخوار تیور لیے اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ ہائے اللہ جی! ماہی دوسرا غصہ ہاتھ میں ہی پکڑ کر اوپر دوڑ پڑی۔ اسٹاف روم میں کام کرتی فاریہ کے پیچھے ہولی۔ صائم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ماہی کا غصہ تھا۔ فاریہ حیران کھڑی، کبھی باس کو تو کبھی اس لڑکی کو دیکھتی جو اسے شانوں سے تھام کر پیچھے چھپ رہی تھی۔ ماہی سامنے آؤ۔ وہ دوڑا۔ دیکھیں صائم سر، میں بھی تو روز اماں کے اتنے جوتے کھاتی ہوں، آپ نے میرا ایک جوتا کھا لیا تو کون سی آفت آ گئی؟ ہاں نہیں تو؟ اس نے اپنی بات پر صائم کے چہرے پر پھیلتے غصے کو دیکھتے اپنا ہاں نہیں تو مکمل کیا۔ فاریہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صائم دونوں کو گھور کر باہر نکل گیا۔ اسٹوڈنٹ اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ اپنے وقت سے 10 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ اوہ شکر! اس کے جاتے ہی ماہی نے ہاتھ میں پکڑا جوتا چھوڑا اور ٹھنڈی سانس خارج کرتی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ فاریہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ یو آر سو فنی پلس کیوٹ، فاریہ نے اس کے گال کھینچتے کہا۔ فاریہ، یہ ماہی کہاں ہے اور ان 2 گھنٹوں میں کیا سیکھا ہے اس نے؟ جلدی بتاؤ۔ صائم کے لہجے میں مالکوں والا رعب تھا۔ وہ سر، فاریہ گھبرا گئی۔ آگے بھی کچھ بولیں گی آپ؟ صائم نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، ماہی کو بھوک لگ رہی تھی، وہ خود ہی باہر نکل گئی، فاریہ نے جلدی سے کہا، کہ کہیں پھر نہ اٹک جائے۔ اف، ایک تو یہ لڑکی عذاب ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نیچے اترنے لگا، اپنی بائیک سٹارٹ کی اور آس پاس کی دکانوں پر اسے تلاش کرنے لگا۔ بالآخر وہ اسے ایک دکان پر نظر آ ہی گئی۔ انداز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بحث کر رہی ہے۔ وہ پاس پہنچا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک ہاف رول بسکٹ تھا اور وہ دکاندار سے کہہ رہی تھی، میں نے کہہ دیا 17 روپے سے 1 روپے اوپر نہیں دوں گی، ہاں نہیں تو؟ ماہی نے 10 کے نوٹ اور 7 روپے سکوں کی صورت دکان کے حوالے کیے۔ باجی، میں نے کہا نا آپ سے 20 روپے۔ دکاندار بھی اپنی ضد پر اڑا تھا اور ماہی بھی۔ صائم کھڑا سلگ رہا تھا۔ 5 منٹ میں اس نے کلاس سٹارٹ کرنی تھی۔ ارے باجی کے لگتے کچھ سفید بال تمہارے سر پر اور 3 روپے کے لیے بحث کیے جا رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ چچا قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں اور کرپشن کر رہے ہو، ماہی نے تڑک کر کہا۔ صائم تلملا کر رہ گیا۔ اچھا بھائی صاحب یہ لیں۔ صائم نے پیسے دکاندار کو پکڑائے اور اسے بازو سے گھسیٹتا لے جانے لگا۔ او پیسے! وہ پیچھے مڑ کر دکاندار کو دیکھنے لگی جو بتی سی نکال رہا تھا۔ تجھے ہضم نہ ہوں گنجے، وہ چلائی۔ باجی اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ صائم نے اسے بائیک کے پاس لا کر چھوڑا تو چھوٹا سا بچہ پھٹے کپڑوں میں ملبوس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ہائے اللہ باجی صدقے جائیں! ماہی نے 100 روپے نکال کر اس بچے کے حوالے کیے تو صائم بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو ریاضی کا مشکل ترین سوال بنتی جا رہی ہے۔ ماہی اس بچے کے ہاتھ پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس سے کچھ بات کر رہی تھی جب صائم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اسکوٹی سنبھالو اپنی، اس سے پہلے کہ میرا دماغ الٹ جائے، صائم غصے سے بولا۔ دماغ ہوگا تو الٹے گا، کہا بھی تھا بھوک لگی ہے؟ خود ہی بولا تھا تمہارا مسئلہ ہے تو میں اپنا مسئلہ خود حل کر سکتی ہوں، ہاں نہیں تو؟ وہ بھی دوبادو بولی تھی۔ ماہی صائم دوڑا۔ اچھا چیخ کیوں رہے ہو؟ جا رہی ہوں۔ ماہی فوراً اپنی اسکوٹی کی جانب بھاگی۔ میں ہمیشہ ہی ایسے کپڑے پہنتی ہوں، آج کچھ ہٹ کے پہنوں تو بات بنے۔ چل اقرا اپنا کالا فراق لے آ۔ ماہی نے لائٹ پنک کلر کی قمیض پلنگ پر پھینکتے کہا۔ بس میری نئی فراق پر نظر تھی، اپنا سوٹ دیا تھا مجھے عید پر۔ اقرا نے آنکھیں نکالیں۔ پیاری بہن نہیں ہے؟ دے دینا، عید پارٹی رکھی صائم نے ہوٹل میں، تیری بجو ان کپڑوں میں جاتی اچھی لگے گی بھلا؟ لاتی ہوں۔ اقرا اس کی ڈرامے بازیاں دیکھ کر باہر نکل گئی۔
سائم اسے پک کرنے آیا۔ بلیک کلر کے فراک میں وہ واقعی ہی منفرد دکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی کار ایک بہترین ہوٹل کے سامنے روک دی۔ ماہی کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ اسے گھورتی ہوئی ہوٹل میں گھس گئی، جہاں سب پہلے ہی موجود تھے۔ شازل، اون، مانی، فاریہ اور دو لیڈیز اور بھی تھیں۔ وہ دونوں بھی اس ٹیبل پر آ بیٹھے۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ ماہی کی زبان چل رہی تھی، یہاں تک کہ لنچ سرو کر دینے پر بھی خاموش نہ ہوئی۔ وہ فاریہ کو اپنی نوکری حاصل کرنے کی داستان ایسے سنا رہی تھی جیسے سندھ فتح کر لیا ہو۔ پھر کیا ہونا تھا؟ اماں ابا کی رج رج کر فائٹنگ ہوئی۔ اماں نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ پتہ ہے ابا کو کیا کہا؟ ہم پٹھان ہیں اور پٹھان بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ کچرا اٹھا لیں گے، موچی بن جائیں گے، ریڑھی لگا لیں گے، دودھ بیچ لیں گی، مگر بیٹی کی کمائی نہیں کھائیں گے۔ ہاں نہیں تو؟ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر اماں کی نقل اتارتے کہا۔ سائم نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ سکون سے کھانے والوں میں سے تھا، مگر پچھلے 20 منٹ میں یہ لڑکی ایک سیکنڈ کو چپ نہ ہوئی تھی۔ ابا نے کہا تم لوگ بس ریڑھیاں لگا سکتے ہو، دودھ بیچ سکتے ہو، میری بیٹی تو افسرنی بنے گی۔ ہاں نہیں تو؟ اس نے گردن اکڑائی۔ ہاں بنے گی افسرنی انٹر فیل۔ اور ادھر دیکھو میڈم، میں بھی پٹھان ہوں، مگر نہ دودھ بیچتا ہوں نہ ریڑھی لگاتا ہوں، گریجویشن کیا ہوا ہے۔ سائم نے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ ماہی کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ تے پھر کیڑا تو تیر مار لے آئے، مراسی نہ ہو تو؟ وٹ؟ اس کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وٹ کی؟ یہ جو باں باں بجاتے ہو، ان لمبے لمبے ڈنڈوں سے، یہ مراسیوں کے ہی تو کام ہوتے ہیں۔ اس کے وائلن کو باں باں اور انگلیوں کو ڈنڈوں سے تشبیہ دی گئی تھی۔ سائم کے آس پاس تارے گردش کرنے لگے۔ آج یہ لڑکی اپنے پیروں پر واپس نہیں جائے گی۔ وہ فاریہ کو ہٹاتا آگے بڑھا۔ جا وے جا، ماہی کسی سے نہیں ڈرتی۔ ہاں نہیں تو؟ وہ بات مکمل ہونے سے پہلے اپنی کرسی چھوڑ چکی تھی۔ بھاگ ماہی بھاگ۔ سائم اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ دونوں کے جاتے ہی سب کا مشترکہ قہقہ ہوٹل کی چھت سے ٹکرایا۔ رکو تم، اندر کیا بکواس کی؟ میں مراسی؟ سائم نے اسے پارکنگ ایریا میں ہی جا لیا۔ اب پوچھ گچھ کا دور تھا۔ ہو رکی؟ اور کیا؟ ماہی نے مطمئن انداز میں کہا۔ تمہاری شکایت لگانی پڑے گی خالہ کو، تم لاتوں کی بھوت ہو، باتوں سے نہیں مانو گی، ان کی جوتیاں ہی اب تمہیں سمجھائیں گی۔ سائم نے اسے کار میں دھکیلتے دھمکی سے نوازا۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔